अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजिया नियाज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करेगी? पीटीआई की एहतजाजी तहरीक कब शुरू होगी? तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? क्या बानी पीटीआई सियासी मफादात की खातिर आवाम को बगावत पर उकसा रहे हैं? SIFC के इजलास में वज़ीर आला KPK की शिरकत और वफाकी वज़रा के हमरा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वफाक और KPK की हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे? क्या हुकूमत अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव की कैफियत को खत्म कर सकती है? नवाज शरीफ के बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब होने से मौरूसी सियासत को मजीद तकवीत मिलेगी? इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान PTI रऊफ हसन साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सियासी गुफ्तगू से पहले रऊफ हसन साहब ये बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? जिन लोगों ने आप पर हमला किया, क्या उनके हवाले से तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? और ये बताइए कि कानून नाफिज करने वाले अदारे किस हद तक आपसे ताउन कर रहे हैं? नंबर एक, मेरी तबीयत माशाल्लाह ठीक है, बहुत मेहरबानी। आपने पूछा, जख्म मुंदमिल होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो घाव इस रियासत की रूह पर लगा हुआ है वो मुंदमिल शायद कभी ना हो सके। दूसरी बात आपने कही जी कि मैं जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह, आज इस वक्त तक 7 दिन हो गए हैं, अभी तक पुलिस के किसी फर्द ने या इन्वेस्टिगेशन टीम के किसी फर्द ने मुझसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। So it's like nothing has happened। और आपके सवाल का तीसरा हिस्सा भी था, वो मैं भूल गया हूँ, अगर आप दोहरा दें तो मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। यही कह रही थी कि कानून नाफिज करने वाले अदारे आपसे ताउन कर रहे हैं, नहीं, जिसका आपने जवाब दे दिया। आपको कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे? बिल्कुल नहीं है, जीरो भी नहीं है। 7 दिन में अगर इन्हें अभी तक इन्वेस्टिगेशन अभी तक शुरू ही नहीं की, तो आप अंदाजा कर सकती हैं खुद ही कि कितने सीरियस हैं ये इन्वेस्टिगेशन करने में। ये केस जो है, ये कोई मुश्किल केस नहीं है बीबी। पहले मेरे ऊपर अटैक हुआ था आप न्यूज़ के सामने, वो भी तमाम फुटेज जो है वो CCTV फुटेज, CCTV कैमरास के ऊपर महफूज है। एक दिन छोड़ के उसके बाद GNN के सामने हुआ, और वो फुटेज भी CCTV कैमरास में महफूज है। आपको याद होगा 9 मई को जब ये वो इंसिडेंट हुआ, ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, तो विद इन 24 आवर्स 10,000 बंदे हमारे अरेस्ट हो गए थे जियो फेंसिंग करके, ठीक है। और आज ये 7वां दिन है, और ये 4 बंदे जो हैं अभी तक नहीं हुए। और उसमें जो राना सना साहब की कल की स्टेटमेंट, आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी, उन्होंने कहा है जी कि बड़ी मुश्किल हो रही है उनको शनाख्त करने में, क्योंकि उन्होंने मेकअप बहुत किया हो गया। I mean, nothing could be more ridiculous than this. Nothing could be more ridiculous than this. ठीक है। अच्छा रऊफ हसन साहब, एक तरफ आप ये बात बता रहे हैं, पूरी अपडेट कर रहे हैं कि यू नॉट सेटिस्फाइड, आपसे तो किसी ने पूछा भी नहीं है, और दूसरी तरफ एक तरफ पार्टी सेक्रेटेरिएट पे हमले हो रहे हैं, उनको गिराया जा रहा है, सील किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की भी बात की जा रही है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मैसेजेस आ रहे हैं। सो आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से ये पेशकश जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगी? देखिए, हमने अपनी पार्टी का बयानिया बड़ा क्लियरली बार बार हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट किया है। हम पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एंगेज्ड है, सवाए 3 पॉलिटिकल पार्टीज के, जो कि PMLN, पीपल्स पार्टी और MQMP हैं। और ये इसलिए हम इनके साथ एंगेज करने के लिए तैयार नहीं है बीबी, कि ये जो चोरी किया हुआ मैंडेट जो है वो इनकी झोली में डाला गया है, ये उसकी वजह से आज हुकूमत में बैठे हुए हैं। और एक शर्त के ऊपर कि अगर ये वो चोरी किया हुआ मैंडेट जो है वो छोड़ दें तो हम इनके साथ भी बात करेंगे। लेकिन जब तक ये चोरी किए हुए मैंडेट की बेसिस के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, हमारा नैरेटिव बड़ा क्लियर है कि हम इनके साथ किसी सूरत में बैठ के किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर ये 3 मेन प्लेयर्स ये हुकूमत का हिस्सा हैं, ये हुकूमत का चेहरा है, अगर इनसे बातचीत नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो फिर किससे होगी? बीबी, जिन मुज़ाकरात होंगे वो हो जाएंगे जब होने होंगे। इस वक्त तो हम अपनी जो लड़ाई है वो पार्लियामेंट के अंदर हमने लड़ रहे हैं, हम वहाँ कानूनी महाज के ऊपर लड़ रहे हैं, और अब एक ब्रॉड बेस्ड पब्लिक मूवमेंट जो है वो शुरू होने जा रही है। सो ये 3 महाजों के ऊपर हम अपना जो नैरेटिव है वो प्रमोट करेंगे। हम आवाम के पास आएंगे, जो हमारा सबसे बड़ा असासा है, हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, हम उनके पास जाएंगे और उनको साथ लेके चलेंगे और इंश्योर करेंगे कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमें हमारा मैंडेट जो है वो वापस किया है।
سر یوسف رضا گیلانی صاحب نے کل ایک آرگومنٹ بلڈ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, جن کے ساتھ اتنی شدید دشمنی رہی, اختلافات رہے, تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بات چیت ہو سکتی, ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ مولانا فضل الرحمان نے ہمارا مینڈیٹ نہیں چرایا ہوا. یوسف رضا گیلانی کی پارٹی نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہوا ہے. پی ایم ایل این نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہوا ہے. ہماری کنٹینشن جو ہے وہ بڑی سمپل ہے. ہر وہ پولیٹیکل پارٹی جس نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے, جو اس چوری کیا ہوا مینڈیٹ کی بیسس کے اوپر آج پاکستان کے غیر آئینی اور غیر قانونی حکمران بنے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ہم کس صورت میں انگیج نہیں کریں گے. باقی تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں. اچھا, تحریک انصاف کی طرف سے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا جا رہا ہے, سڑکوں پر آنے کا اعلان کیا جا رہا ہے, تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس احتجاجی تحریک میں شامل ہوں گے آپ کے ساتھ؟ ہم امید کرتے ہیں جی کہ وہ شامل ہوں گے. ان کے ساتھ ایک براڈ بیسڈ انڈرسٹینڈنگ وہ ہو چکی ہوئی ہے. اب جو انگیجمنٹ ہے ہمارے لوگوں کی ان کے ساتھ, اس میں اسپیسیفکس جو ہیں وہ طے کیے جا رہے ہیں. کچھ ریزرویشنز تھیں ادھر بھی ادھر بھی, تو ان کو ہم دور کریں گے, اور اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس آئین کی بحالی کی تحریک میں ہم اکٹھے ہو کے آگے بڑھیں گے. اچھا سر, ایک طرف سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سافٹ ٹارگٹ ہے اور انتقامی کارروائیاں اس کے خلاف ہو رہی ہیں. دوسری طرف کچھ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ضمانتیں مل رہے ہیں, ریلیفز مل رہے ہیں, جیسے چودھری پرویز الہی صاحب ریلیز ہو گئے, فواد چودھری صاحب ریلیز ہو گئے, اور کافی ایسے آپ کے رہنما جو چھپے ہوئے تھے, انڈر گراؤنڈ تھے, وہ منظر عام پر آ گئے. حماد اظہر صاحب کی اگزامپل لے لیں. یہ کوئی بریک تھرو ہو رہا ہے, کوئی آئس میلٹ ہو رہی ہے؟ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے. یہ کسی ان پولیٹیکل کرمنلز میں سے جو کہ اس وقت ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں, ان کی کوئی دین نہیں ہے, ان کی کوئی مہربانی نہیں ہے. ایک اویکننگ کی لہر ہے, جو کہ جوڈیشری کے اندر اس وقت نمودار ہوئی ہے, اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھیلتی جا رہی ہے. ان کو دبایا ہوا تھا, جو پاور ویلڈرز ہیں, جو صاحب اقتدار لوگ ہیں, انہوں نے ان کو انڈر پریشر رکھا ہوا تھا. اب وہ اس پریشر کو ریزسٹ کر رہے ہیں. جو ہمارے جج صاحبان ہیں, ایک قسم کا سائلنٹ ریولوشن ہے جو کہ اس وقت ہو رہا ہے جوڈیشری کے اندر. اور یہ جو ہمیں ریلیف ملا, ریلیف میں نہیں ان کو کہتا, جو ہمیں انصاف کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی شاید ہمیں انصاف ملنا شروع ہو جائے, یہ اسی اویکننگ کی وجہ سے ہے. یہ اسی اویکننگ کی جو لہر ہے جو جوڈیشری کے اندر اس وقت ابھر رہی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے. تو اس میں کسی کا احسان نہیں ہے ہمارے اوپر, کسی کی دین نہیں ہے, نہ ہم کسی کے پاس گئے ہیں, نہ ہم کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے, نہ کریں گے. کسی صورت میں ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گی. ٹھیک ہے سر, ایک اور امپریشن بھی ایک نظر آ رہا ہے کہ الزام لگ رہا ہے, آپ کے ناقدین لگا رہے ہیں, آپ کے مخالفین لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہے وہ ریزن جو لڑا رہی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو, عدلیہ کو استعمال کر کے اپنا راستہ نکالنے کے لیے. بھائی آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے یہ کہ جی ایسا کوئی ہم کر رہے ہیں؟ ہم تو 2 سال سے ہمیں تو ہمارے ساتھ جو عدلیہ نے بھی کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. ہمیں کسی قسم کا کوئی انصاف نہیں ملا 2 سال. ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا, ٹارچر کیا گیا, پولیٹیکل لائلٹیز چینج کی گئی, گھروں کو توڑا گیا, بزنسز کو توڑا گیا, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. آپ کو نظر نہیں آیا سب کچھ؟ کیا ہمیں ملا ہے انصاف؟ اور ابھی ریسنٹلی سر شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے مزید گرفتار کہ آج اگر عدلیہ کے اندر سے آوازیں آئی ہیں کہ ان کو انصاف کرنا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اس کو انکریج کرنا چاہیے. قومیں اور ریاستیں انصاف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, پنپ نہیں سکتی, آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ ایک اچھا ڈیولپمنٹ ہے, ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اور آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ ایکسپینڈ کرتی ہے, یہ آگے بڑھتی ہے, اور عدلیہ اپنا جو آئینی رول ہے وہ احسن طریقے سے نبھانے میں کامیاب ہوتی ہے. یہ ملک اور ریاست کے لیے اچھا ہوگا, یہ پاکستان کی عوام کے لیے اچھا ہوگا. صحیح. یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جیسا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے مزید مقدمات میں گرفتاری ڈالی گئی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ یہی ہے جی کہ وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ باہر آئیں. اس لیے یہ مقدمات تو کریش کر گئے نا, سارے کے سارے مقدمات جو خان صاحب کے خلاف تھے, بشرا بی کے خلاف تھے, اور یا جو شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف تھے, یہ تو اب چند دنوں کی مار ہیں. تو وہ جو ججمنٹ آنے سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب
بھی اور شاہ محمود قریشی بھی مزید مقدمات میں پھنسا دیے جائیں تاکہ ان کو ریلیز نہ کرنا پڑے. سو بیسک آبجیکٹو جو ریاست کا ہے, جو حکومت کا ہے, وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو انہوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنا ہے. اس لیے یہ غیر منصفانہ فیک اینڈ فریولس قسم کے کیسز جو ہیں وہ رجسٹر کیے گئے ہیں, اور وہ خان صاحب کے خلاف بھی رجسٹر کر رہے ہیں, شاہ محمود قریشی کے خلاف بھی رجسٹر کر رہے ہیں. سر, آپ کے سیاسی مخالفین ایک اور بات بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سیاسی مفادات کی خاطر عوام کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں. کہاں اکسایا؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ کیا پرامن عوامی احتجاج کرنا جرم ہے؟ کیا پرامن عوامی احتجاج کرنا جو ہے وہ ریاست کو, عوام کو ریاست کے خلاف اکسانے کے مترادف ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز کا حق نہیں ہے؟ کیا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا؟ کیا ریاستی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا؟ یہ کہاں سے نیریٹو آ جاتے ہیں کہ ہم ریاست کے خلاف اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو؟ عوام نے تو اپنا مینڈیٹ دے دیا تھا 8 فروری کو. 2/3 میجورٹی خان صاحب کو دی ہوئی ہے. انہوں نے کیوں چھینی گئی وہ میجورٹی؟ کیوں ڈاکہ ڈالا گیا رات کے اندھیرے میں اس کے اوپر؟ آج آپ الٹا ہمارے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ جی ہم ریاست کے خلاف اکسا رہے ہیں. یہ کس قسم کا انصاف وہ ہے؟ سر وہ کہتے ہیں 2018 میں جو پاکستان تحریک انصاف نے کیے تھے وہ ان کے ساتھ ریپیٹ ہو رہے ہیں. ہم صرف اور صرف اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کر رہے ہیں پرامن احتجاج کرنے کے لیے, اور اس کی بھی اجازت ہمیں ریاست نہیں دے رہی ہے, اس کی بھی اجازت ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نہیں دی رہی ہے. اس لیے ہم نے یہ اپنے مقدمات جو ہیں یہ عدالتوں میں لے گئے ہیں. اب عدالتوں سے ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں انصاف ملے اور ہم پرامن احتجاج جو ہے وہ پروسیس اس کو شروع کر سکیں. ٹھیک ہے سر, ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کے پی کے اور وفاق کا ہم پہلے دیکھ رہے تھے تو بڑی ایک آپ کہیں کہ ٹینس ماحول تھا, بڑے سخت بیانات دے رہے تھے کے پی کے سی ایم, لیکن اب کل ہی ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے کی شرکت اور پھر وفاقی وزراء کے ہمراہ علی امین گنڈا پور کی پریس کانفرنس سے وفاق اور کے پی کے حکومت کے درمیان یو تھنک کے تعلقات بہتر ہوں گے؟ یہ مل کر چل سکتے ہیں؟ یہ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے, 1 ہاتھ سے نہیں بجتی. ہمارا کے پی کی حکومت لینے کے بعد ہمارا جو اپروچ تھی, ہماری اپروچ وہ بالکل کلیئر تھی. ہم چاہتے تھے کہ وفاق کی ایک اکائی ہونے کی نسبت سے ہم نے وفاق کے ساتھ فنکشنل ریلیشن شپ رکھنا ہے ایک. اسی لیے چیف منسٹر خیبر پختونخوا اسلام آباد آئے, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات کی انہوں نے, اور یہ کوشش کا آغاز کیا کہ ہم ایک وفاق کے ساتھ فنکشنل ریلیشن شپ جو ہے اس کو استوار کریں اور اس کو جاری رکھیں. لیکن اس کے بعد جو وفاق کا رویہ تھا وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا. انہوں نے ہمارے افسران تک ہمیں دینے سے انکار کیا. انہوں نے ہماری جو فائنڈنگ تھی اس کو روکا for one reason or the other. انہوں نے ورچولی کے پی کو اسٹرینگولیٹ کرنے کی کوشش کی. اب الیکٹڈ حکومت, دی اونلی جینوئنلی الیکٹڈ حکومت ان پاکستان ٹوڈے which is کے پی, ایک الیکٹڈ حکومت ہونے کے ناطے ہم بالکل یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کے پی کے عوام کے حقوق کے اوپر وفاق ڈاکہ ڈالے. ہم کے پی کے عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے, لڑیں گے. اچھا سر, الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشنز کو تو ایک سیکنڈ لیٹ می فنش. ایس آئی ایف سی کا جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کو نہیں بلایا گیا تھا. پہلے نہیں بلایا گیا تھا. اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وفاق کے اندر کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو بلایا ہے. یہ تعلق امپروو کر سکتا ہے اونلی وین. سر اچھی بات ہے, دیٹس گڈ کہ انہوں نے ریئلائز ہوا اور انہوں نے اس کو ریکنسیڈر کیا اور انہیں بلایا. ذمہ داری ہے صوبے کے طرف وہ پوری کرے. یہ صرف تعلق اس صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے, ادروائز یہ ٹینشن برقرار رہے گی. بالکل صحیح, کے پی کے کو اس کے رائٹس ملنے چاہیے. اچھا سر, الیکشن کمیشن نے تو پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشنز کو رد کر دیا تھا اور اس کا آپ کو نتائج بھگتنا بھی پڑے اور قیمت چکانی پڑی. اب کل آپ کہیں کہ مسلم لیگ نون کے پارٹی صدارت انتخابات ہو رہے ہیں, تو نواز شریف کے بلا مقابلہ پارٹی صدر منتخب ہونے سے آپ کو نہیں لگتا کہ موروثی سیاست کو مزید تقویت ملے گی؟ موروثی سیاست جو ہے ہمیشہ تھی اور ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت صرف, and to a certain extent دوسری جماعت اسلامی, وہ ہے پی ٹی آئی. ہے ملک کو تباہ کیا ہے انہوں نے, 35 سال ہو گئے ہیں یہ لوگ اس کے اوپر براجمان ہیں in one shape or the other. This is the reality. If I speak that out, I have a right to. یہ میرا ملک ہے, آپ کا ملک ہے, سب کا ملک ہے. ان کی کوئی موروثی جائیداد نہیں ہے یہ شریف برادران کی یا زرداریوں کی. ٹھیک ہے, اس ملک کو آئین کی ضرورت ہے, اس ملک کو قانون کی ضرورت ہے, اس ملک کو جمہوریت کی ضرورت ہے.
اور تمام جمہوریت پسند قوتوں کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو کے ان لوگوں کی ماروثی سیاست کو ریجیکٹ کریں اور عوامی سیاست کا دور اس ملک کا شروع کریں جو کہ آئین اور قانون میں بیسڈ ہو. یہ ہماری اسٹرگل ہے اور اس اسٹرگل کے اوپر ہم بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے. بی بی ہم اس کے اوپر اسٹیڈ فاسٹ رہیں گے. بالکل ہم اس آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے سر، عمران خان کے کیسز آخری سٹیج کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ عمران خان صاحب کو آگے کیا باہر نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کے مقدمات کا انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یا پھر مزید مقدمات میں ان کو پھنسا لیا جائے گا؟ یہ سوال جو ہے وہ اتنا عمران خان صاحب کے باہر نکلنے کا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا ہے کہ وہ وہاں شخص بیٹھا کیوں ہوا ہے. اس جرم کی پاداش کو وہاں رکھا گیا ہے. یہ جو کیسز ہیں ان کے خلاف ان کوئی بیسس نہیں ہے، یہ سب کرمبل کر گئے ہوئے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ کے ایک پچھلے سوال کے جواب میں یہ میں نے کہا ہے، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف انہوں نے نئے مقدمات بنائے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسی قسم کے بیہودہ مقدمات جو ہیں وہ خان صاحب کے خلاف بھی بنائیں گے، کیونکہ خان صاحب کو یہ جس دن باہر آ گئے یہ ملک بدل جائے گا. The day خان صاحب steps out of the prison یہ ملک چینج ہو جائے گا. صحیح. وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک چینج ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی موروثی سیاست جو ہے وہ قائم رہے یہاں. اس لیے ان کی کوشش ہوگی کہ یہ خان صاحب کو جیل کے اندر رکھیں. لیکن ہم بھی ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم نے خان صاحب کو نکالنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی خان صاحب باہر آئیں گے. ٹھیک، بہت شکریہ ترجمان رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، عالمی عدالت انصاف کے فوجی آپریشن روکنے کے حکم کے باوجود اسرائیل کی رفح میں جنگی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق رفح میں اسرائیلی فوج نے اقوام متحدہ کی جانب سے محفوظ قرار دیے گئے کیمپ پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 75 سے زائد فلسطینی زندہ جل کر شہید اور درجنوں جھلس کر زخمی ہو گئے. تفصیلات کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں UN کیمپوں پر 10واں حملہ کیا ہے. 24 گھنٹوں میں 230 سے زائد فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا. اس سے قبل اسرائیل نے جبالیہ، نصیرت اور غزہ سٹی میں کیمپوں پر حملوں میں 160 فلسطینیوں کا قتل کیا. قطر کی جانب سے اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ رفح پر حملے غزہ جنگ بندی مذاکرات میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، جبکہ سعودی وزیر خارجہ کا موقف ہے کہ اسرائیل کا فلسطینی ریاست کے وجود کو تسلیم کیا جانا ضروری ہے اور یہ اس کے مفاد میں بھی ہے. اسرائیل تسلیم کرے کہ فلسطینی ریاست کے وجود کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ موجودہ اسرائیلی حکومت اس بات کو نہیں سمجھ رہی اور یہ تشویش کی بات ہے. زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ وہ فوری طور پر رفح میں اپنی فوجی کارروائی بند کرے. انسانی امداد کو فراہمی کے لیے رفح کراسنگ کو کھولا جائے. اقوام متحدہ غزہ میں نسل کشی کی تحقیقات کرے. غزہ میں حقائق کی جانچ کے لیے تفتیش کاروں کی رسائی کو یقینی بنایا جائے. عالمی عدالت انصاف کی جانب سے اسرائیل کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ 1 ماہ کے اندر وہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کر کے عدالت کو اس بارے میں آگاہ کرے. عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ فیصلہ تسلیم نہیں. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں عوامی طور پر خودکشی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی. جبکہ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے ججوں کو خوفزدہ کرے اور نہ ہی دھمکائے. فلسطینی عوام کے لیے رفح کے علاقے کی اہمیت کی بات کی جائے تو غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے جوابی حملے کے باعث بڑے پیمانے پر نقل مکانی نے رفح کی آبادی 2,80,000 سے بڑھا کر تقریباً 14 لاکھ افراد تک پہنچا دی. اور یہی وجہ ہے کہ اسے ناروے کی پناہ گزینوں کے کونسل کے سربراہ نے بے گھر ہونے والوں کا دنیا کا سب سے بڑا کیمپ قرار دیا ہے. ایک طرف اسرائیل عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا شکار دکھائی دے رہا ہے تو دوسری جانب ناروے، اسپین اور آئرلینڈ کے وزراء اعظم نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. امریکہ سمیت مغربی ممالک کی جامعات میں طلبہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. عالمی رائے عامہ بھی فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. تاہم اس سب کے باوجود اسرائیل کا جنگی جنون کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کا امکان بھی دکھائی نہیں دے رہا. سوال یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کون کروائے گا؟ اسرائیل کی جارحیت کو کیسے روکا جائے گا؟ حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کیسے کامیاب ہو سکتے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ، بین الاقوامی امور کے ماہر خورشید محمود قصوری صاحب. سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر، عالمی عدالت انصاف نے جینوسائیڈ کنونشن کے مطابق اسرائیل کو رفح میں فوجی آپریشن روکنے کا حکم دیا ہے. آپ عالمی عدالت انصاف کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کئی اس کے پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ساری ویسٹرن ورلڈ ٹرائل پہ ہو جائے گی.
प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में तो बड़ी आसानी से जो फैसले थे उस पे उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के उस पे उन्होंने अमल दरामद करवाना शुरू किया। और ये दूसरी बात है कि रूस एक सुपर पावर है, कौन ये जसारत करेगा कि उनको अरेस्ट कर ले। लेकिन जहाँ तक मामला है इजराइल का, एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि इजराइल की बनाने से लेके अब तक, बनाने में तो बरतानिया और फ्रांस का अहम रोल था, लेकिन जो इजराइल जिस तरह से दंदनाता फिर रहा है दुनिया के स्टेज पे, वो अमेरिका की वजह से है। अब अमेरिका ने काफ़ी बदनामी उठाई है इजराइल की वजह से। अब जो हमले हुए थे ईरान के, जिसमें 300 मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए थे, वो भी अकेला इजराइल का कोई काम नहीं था, उसमें अमेरिका ने भी गिराए थे, बरतानिया ने भी गिराए थे, और वो उनके ड्रोन्स और मिसाइल्स। उसके अलावा वो जो उनका आयरन डोम है वो भी अमेरिका का हथिया करदा है। तो एक अब प्रॉब्लम आएगा अमेरिका और इजराइल को कि अभी आपने 3 मुल्कों का नाम लिया है, और नॉर्वे का, आयरलैंड का और स्पेन का, और स्पेन का एक तीसरे और स्पेन का। स्पेन तो बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, स्पेन बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन जो नॉर्वे की अहमियत है वो आमतौर पर लोग समझते नहीं। नॉर्वे की अहमियत कई वजह से बहुत ज्यादा है। ये नॉर्वे ही था जहां डायलॉग हुआ था पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और इजराइल का, और ऑस्लो अकॉर्ड्स कहलाते हैं वो मुआहदे। लेकिन अगर उन्होंने, अमेरिका ने अब के वीटो किया, अब 2 ऑप्शंस हैं, या वो हिस्सा ना ले वोटिंग में या उसको वीटो कर दे। अगर वो उसको वीटो करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इजराइल किसी सूरत में अमेरिका की बात टाल नहीं सकता। अगर अमेरिका की बात टालेगा तो लोग कहेंगे ये बिल्कुल हिपोक्रेसी है, क्योंकि अमेरिका की ये सारे वेपन्स तो अमेरिका से आ रहे हैं। और इसका मतलब मेरे ख्याल में कम से कम ये है कि हो सकता है कि यूरोप के कुछ और ममालिक, अगर इजराइल इसी तरह हठधर्मी उसकी रही जारी, तो और सपोर्ट दिखाया, बहुत से इस्लामी ममालिक, थर्ड वर्ल्ड के ममालिक ने किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है सर, आपने आलमी सफारती हवाले से तो आपने एक बात की कि पूरी दुनिया ऑन ट्रायल है, नो डाउट, लेकिन माय क्वेश्चन इज है कि इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कैसे इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि आप अगर देखें तो इजराइल की जारियत का सिलसिला तो जारी है। उसने तो कहा हम तो ये फैसला एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ये फैसला तो ऐसे है जैसे खुदकुशी करना है, हमें सफ़े हस्ती से हटाने की बात कर रहा है। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, और अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर इसका आपको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होगा, इस फैसले की क्या वैल्यू होगी? देखिए, नहीं, एक तो सारी वेस्टर्न वर्ल्ड ही ट्रायल पे हो जाएगी ना। अभी तक जो था ना अमेरिका में, तो इसके लिए इजराइल के लिए सपोर्ट है, रीजन मैं कई वजूहात है, अब वक्त नहीं जाया करना चाहता। यूरोप में कलीदी किरदार इसरो, मैं एफ्रो एशिया, थर्ड वर्ल्ड, साउथ को, जैसे ग्लोबल साउथ को कहा जा सकता है, इस्लामिक वर्ल्ड का जिक्र नहीं कर रहा। उन्होंने तो ज्यादातर फलस्तीन की रियासत को पहले ही कबूल कर लिया है। अगर मगरिबी दुनिया स्प्लिट हो गई और यूरोप के ममालिक ने उसको तस्लीम करना शुरू कर दिया, तो अमेरिका के लिए एक स्टेज के बाद मुमकिन ही नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह, अगर अमेरिका ने वीटो कर दिया, फिर इजराइल के लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि वो अमेरिका को ये कहे कि जी नहीं, हम तो जारी रखेंगे, आप हमारी मदद जारी रखें। तो मुझे नजर ये आ रहा है कि अगर वो इसी तरह वायलेशन करते रहे, एक तो उनके अंदर, इजराइल के अंदर और ज्यादा डिवीजन आ जाएगी। बहुत हजारों के वहां ऑलरेडी जुलूस निकल रहे हैं। एक तो वो इंटरनल डिवीजन आएगी, फिर अमेरिका को हाथ उठाना पड़ेगा एक स्टेज पे, और अगर यूरोप की लेट से 15-20 रियासतों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर ये आप समझें कि ये बिल्कुल लिखी गई चीज है कि 2 स्टेट सोल्यूशन आ रहा है। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकेगी। अगर
یورپ کے ممالک نے یہ جاری رکھا، جس کا اندیہ یورپین یونین کی طرف سے دے دیا گیا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بوریل صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا یا ناممکن ہو جائے گا اسرائیل کے لیے. مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ انٹرنیشنل آپ نے آئی سی جے کی بات کی ہے. ابھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے جس میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ اریسٹ وارنٹس ایشو کیے جائیں. جی وارنٹ جاری پرائم منسٹر نیتن یاہو اور ڈیفنس. اور اگر یہ باز نہ آیا تو وہ کیس جو آئی سی سی میں ہے وہ ناممکن ہو جائے گا امریکہ کو پھر ان کی سپورٹ کرنا. پھر بہت مشکل ہے. پھر سمجھے دن گنے چنے ہیں کہ یہ اسرائیل اس طرح دناتا پھر. میری عقل نہیں مانتی کہ یورپ بھی خلاف ہو جائے، امریکہ بھی خلاف ہو جائے، پھر کہ اسلامی دنیا اور گلوبل ساؤتھ تو ویسا ہی خلاف ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اس فیصلے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ حماس اور اسرائیل میں مذاکرات کوئی کامیاب ہو سکیں گے؟ کوئی امکانات لگتے ہیں، کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں اسرائیل کے دماغ سے تو نہیں تھا نا کہ ان کے دماغ میں کیا جنون یا کیا فطور ہے، میں وہ نہیں سوچ سکتا. لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل خودکشی کر رہا ہے. اگر وہ کوئی بات نہیں مانتا کہ نہیں کوئی نیگوشیشن نہیں، کوئی بات چیت نہیں، اس کے اندر بھی اسرائیل سے زیادہ نیتن یاہو خودکشی کر رہا ہے. اگر وہ کیونکہ اسرائیل میں تو خود یہ نیتن یاہو کے خلاف ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کا اثر کچھ ہوگا. لیکن آن دی ادر ہینڈ نیتن یاہو یہ بھی تو سمجھ سکتا ہے نا کہ اب میں نے جب اپنی جان کی بازی لگا دی ہے تو میں تو جاؤں گا آخر وقت تک، جو ہونا ہے ہو جائے. اب تو ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ یا وہ جیل جائے گا یا وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہے گا. اس پہ اتنے کیسز بن گئے ہیں کرپشن کے کہ اس کا کیس تو بڑا کلیئر ہے، جیل جائے یا پرائم منسٹر ہاؤس جائے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے. بہت شکریہ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، پنجاب اسمبلی کی جانب سے حتیٰ کہ عزت کے نئے قانون کی منظوری کے بعد صحافتی تنظیموں، سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز حتیٰ کہ عزت بل کے معاملے پر گورنر پنجاب سے صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اعلیٰ سطحی وفد نے بھی ملاقات کی تھی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے مطابق اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بغیر حتیٰ کہ عزت بل پر دستخط نہیں کریں گے. اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں گے. گورنر پنجاب کی جانب سے حتیٰ کہ عزت کے قانون کو واپس بھیجنے کا اندیا دیا گیا ہے. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے بل کے خلاف پاکستانی صحافیوں کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی صحافیوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آزادی اظہار رائے کی ضمانت آئین پاکستان اور اقوام متحدہ کا چارٹر دیتا ہے. حتیٰ کہ عزت کا قانون صحافیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور آزادی صحافت کے لیے حقیقی خطرہ ہے. زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ حتیٰ کہ عزت بل 2024 بل کا اطلاق پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہوگا. پھیلائی جانے والی جھوٹی غیر حقیقی خبروں پر حتیٰ کہ عزت کا کیس ہو سکے گا. یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی جعلی خبروں پر بھی بل کا اطلاق ہوگا. ذاتی زندگی، عوامی مقام کو نقصان پہنچانے کے لیے پھیلائی جانے والی خبروں پر بھی کارروائی ہوگی. حتیٰ کہ عزت کے کیسز کے لیے ٹریبیونلز قائم ہوں گے جو کہ 6 ماہ میں فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے. حتیٰ کہ عزت بل کے تحت 30 لاکھ روپے کا ہرجانہ ہوگا. آئینی عہدوں پر موجود شخصیات کے خلاف الزام پر ہائی کورٹ بینچ کیس سن سکیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت حتیٰ کہ عزت بل پر دوبارہ غور کرے گی؟ حکومت کیوں میڈیا سے تصادم چاہتی ہے؟ کیا کنٹرول میڈیا کے تصور سے جمہوریت ہوگی؟ اس سب پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر اینالسٹ، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پنجاب حکومت نے صحافتی تنظیموں اور اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود حتیٰ کہ عزت کا قانون اسمبلی سے منظور کروا لیا ہے. صحافتی تنظیموں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. حکومت کو متنازع قانون لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ اس حتیٰ کہ عزت کے قانون کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ جو حد کے عزت کا معاملہ ہے اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، الزامات لگتے ہیں، دشمن ترازی ہوتی ہے، لوگوں کی کردار کشی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے جی. اور سوشل میڈیا معاملے میں پیش ہے.
تو یہ حد تک عزت کا قانون ہونا چاہیے. اور یہ جو جھوٹی خبریں ہیں اور جو مبالغہ آمیز خبریں ہیں اور جو دشنام ترازی اور الزام تراشی پر مبنی ہے اس کی سزا بھی ملنی چاہیے جی. ان کا سد باب بھی ہونا چاہیے. اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ہمارا اصولی طور پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں, لیکن عملی طور پر جو کچھ حکومت کرنا چاہتی ہے ہماری رائے یہ ہے کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا اور جو مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے. یہ قانون جو ہے اس میں بہت سکم ہے اور اس میں دیکھیے اس وقت وفاقی اور صوبائی سطح پر الگ الگ لیجسلیشنز ہو رہی ہیں جی. اور الگ الگ قانون سازی کے دائرے متعین کیے جا رہے ہیں. تو یہ تو معاملہ جو ہے وفاق اور صوبوں کی مشاورت سے ہونا چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ہونا چاہیے تاکہ مقاصد حاصل کر سکیں, لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو سکیں. یہ قانون جو ہے یہ تو ہوا میں اڑ جائے گا اور اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا اور اسی لیے اس پر احتجاج ہو رہا ہے. لیکن شامی صاحب اور حکومت نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کا جو بالکل بے اثر ہوگا اور کوئی اس سے نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکے گا. ٹھیک, لیکن شامی صاحب حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کری, آپ نے تو اپنے پوائنٹس مینشن کر دیے, لیکن حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کری ہے کہ صحافتی تنظیمیں فیک نیوز, الزام تراشی یا منفی پروپیگنڈے کا خاتمہ نہیں چاہتی, جبکہ ہم اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں. جی. اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں وہ آپ کے کسی قانون کے سامنے جواب دہ ہی نہیں ہے. یہ فیس بک, یہ ٹویٹر جسے ایکس کہتے ہیں, یہ ٹک ٹاک, یہ یوٹیوب, یہ تو آپ کے قانون کے دائرے میں آتے ہی نہیں ہیں. تو جب قانون کے دائرے میں نہیں آتے تو آپ ان کو جواب دہ کیسے بنائیں گے؟ اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے نا. اخبار کا ڈیکلیریشن ہولڈر سامنے ہے, ایڈیٹر سامنے ہے, ٹی وی کا مالک سامنے ہے, ایڈیٹر سامنے ہے, کنٹرولر نیوز سامنے ہے, اینکر سامنے ہے, لکھنے والا بولنے والا سامنے ہے, جو چاہیں ان کے خلاف کارروائی کر لیں. اور یہاں تو نامعلوم افراد جو ہیں وہ قیامت ڈھا دیتے ہیں. اور جب اخبار کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے, الیکٹرانک میڈیا کے لائسنسی کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, وہ سب قانون کو جواب دہ ہیں, لیکن سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں ان پر ہمارے کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے. حکومت کچھ خود بے بس نہیں لگتی, کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوانین بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھیجے جا رہے ہیں, سیاسی حکومتیں تو بس ایک مہرے کے کردار ادا کر رہے ہیں اور ٹھپے لگا رہے ہیں. میں تو بالکل اس بات سے متفق نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا مفاد ہے اس بات میں, اس طرح کے بھونڈے قوانین بنانے سے جو نافذ ہی نہ ہو سکیں. یہ ہماری حکومت ہے, یہ چل رہی ہے, پھر رہی ہے, کھا رہی ہے, آ رہی ہے, جا رہی ہے, اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں ہم, اس کی ٹی وی کوریج دیکھ رہے ہیں, اس دنیا جہان کا ہر کام کر رہی ہے. تو مشاورت کیوں نہیں کر سکتی اور ہماری بات کیوں نہیں سن سکتی؟ ٹھیک ہے شامی صاحب, بل تو پاس ہو گیا, لیکن اب بات گورنر پنجاب کی ثوابدید پر آ گئی ہے. صحافی تنظیموں نے ملاقات بھی کی, آپ نے بھی مینشن کیا اس چیز کو, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی میں اتنا دم خم ہے کہ وہ یہ بل کو واپس کرا سکے اور وہ سٹینڈ لے سکے, یا یو تھنک کہ یہ پھر پنجاب میں گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان کوئی نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے؟ کوئی جنگ شروع نہیں ہوگی. گورنر پنجاب اس معاملے میں irrelevant ہیں. وہ قانون واپس بھی بھیجیں گے تو اسمبلی دوبارہ منظور کر لے گی اور نافذ ہو جائے گا. گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی قانون کو کالعدم قرار دے دیں یا کوئی مستقل رکاوٹ کھڑی کر دیں. وہ انہوں نے جذبات کا اظہار کر دیا ہے, ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا دی ہے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس سے زیادہ کوئی توقع نہ رکھی جائے. وہ قانون اگر اسمبلی دوبارہ پاس کر دے گی تو پھر قانون بن جائے گا, پھر ہم اسے عدالت میں چیلنج کریں گے. وہ قانونی طور پر تو نہیں کر سکتے شامی صاحب, لیکن یہ ناقابل عمل ہے. ہاں, یہ ناقابل عمل ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا. نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مشاورت کا فقدان تھا اور میڈیا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جلد بازی کیوں ہوئی تھی؟ کس چیز کا پریشر تھا, کس چیز کا پینک تھا, کس چیز کا خوف ہے؟
آپ غصہ آ جاتا ہوگا, رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے, جو خرافات لکھی جا رہی ہے, جو بولی جا رہی ہے, جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس پہ غصہ تو آ سکتا ہے نا, اور اس پہ آتش انتقام جو ہے وہ بھڑک سکتی ہے, لیکن غصے کو مناسب راستہ ملنا چاہیے نا, تاکہ نتیجہ نکل سکے. غصے کو نتیجہ خیز بنانا چاہیے, مذاقہ خیز نہیں بنانا چاہیے. لیکن آپ اگر یہ غصہ اگر یہ دوستی میں بدل جائے گا, اگر حکومت اس کو کنسیڈر کر لے, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم عدالتوں میں جائیں گے, قانون ناقابل عمل قانون ہے, یہی تو بار بار عرض کر رہے ہیں. یہ جمہوریت ہے بی بی, اس میں مکالمہ چاہیے, اس میں مشاورت چاہیے. یہ جمہوریت ڈنڈے سے نہیں چلتی, دھونس سے نہیں چلتی, بات چیت سے چلتی ہے, مفاہمت سے چلتی ہے. ہم کوئی حکومت کے حریف نہیں ہیں, ہم کوئی اس کا تختہ الٹنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. لیکن ہم تو سر یہ بات چیت مشورہ کون دیتے شروع ہیں. کرے گا, یہ مفاہمت کا پہلا سٹیپ کون لے گا, یہ کیسے بریک ہوگی آئس؟ ہمارے ساتھ تو حکومت لے گی, باقی تو حکومت جانے اور سیاست جان جانے, وہ آپس میں جو مرضی کرتے رہیں. ہم تو تیار بیٹھے ہیں مفاہمت کے لیے, بات چیت کے لیے. ہمارے دروازے تو کھلے ہیں. تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ ہم کسی نے انکار نہیں کیا. ہمارے سارے جتنے بھی لیڈر ہیں مختلف تنظیموں کے, وہ تو اپنی باہیں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کھولیں دروازہ اور بات چیت کا آغاز کر دیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار, سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سینئر اینالسٹ مجیب الرحمان شامی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.